नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन किराम, K21 की खुसूसी नशरियात अनवार रमज़ान के सिलसिले में अनवार बयान के मौजू पर हम आपसे मुखातिब हैं। इब्तिदाई गुफ्तगू में जिस आये मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके मलाइका, उसके फ़रिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अपने नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी दुरूद भेजो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। सल्लिमू तस्लीमा, और ऐसा सलाम पेश करो जो सलाम पेश करने का हक़ है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू ने यह मुहतरम बिशान आये मुक़द्दसा कुरान करीम में हुज़ूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को, आपकी उलूव मर्तबत को और आपके मकाम को ज़ाहिर करने के लिए नाजिल फरमाई। हम जितनी इबादत करते हैं, खा वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, कलिमा हो, ये सब परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, परवरदिगार आलम को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू व अम्मा वालहू के हुजूर अपनी बंदगी के इजहार के लिए करते हैं। और हमारी जितनी इबादत हैं, जैसे नमाज है, हम परवरदिगार को खुश करने के लिए अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज में अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ शरीक नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं नमाज के अंदर, और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू उस नमाज को अपनी तवज्जो ख़ास से जब नवाजता है तो इंसान को बुलंद और आला मकाम पर पहुंचा देता है। लेकिन नमाज में अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ शरीक नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ रहा हो। हम तो नमाज अपनी आजिज़ी इनकिसारी बंदगी का इजहार करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए, परवरदिगार आलम की तवज्जुहात में अपने आप को शामिल करने के लिए नमाज अदा करते हैं। इसी तरह रोज़ा है। रोज़ा जो है वो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा वालहू की हुक्म पर उसी की खुशनुदी को हासिल करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा आम दिनों में रोज़ा रखना, नफिल रोज़े रखना या सुन्नत मुअक्कदा रोज़े रखना, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन रोज़ों को जो है हमेशा रखा, उनकी इत्तिबा करना, और रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ रोज़ों का की इबादत जो है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तवज्जो ख़ास में इंसानों को दाखिल करने के लिए जो है वो फ़र्ज़ हम पर किया है। और ये एक महीने की इबादत है, मुसलसल होती है। इतना बड़ा इवेंट किसी भी मज़हब, किसी भी तबके और किसी भी कौम को अल्लाह ताला ने नहीं दिया जो उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक की यकम तारीख़ से जैसे ही रुयत हिलाल हो जाए, रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं, और फिर 29 या 30 यानी पूरे महीने के रोज़े जो है वो हम लगातार रखते चले जाते हैं। और ये रोज़े की इबादत ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें ख़ास तौर से अपने बंदे की जानिब मुतवज्जे होता है, और बंदा अल्लाह तबारक व तआला से ख़ास ताल्लुक़ को जोड़ लेता है। वो उसको हर जगह पर हाजिर और नाजिर तसव्वुर करता है कि दुनिया की कोई ताकत उसको देख रही हो या नहीं देख रही हो, जिसकी खुशनुदी के लिए
اس نے روزہ رکھا ہے، یعنی پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کو اس نے راضی کرنے کے لیے روزے کی عبادت کا اظہار کیا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ اس روزے کی عبادت کو اس بندے پر خاص توجہ ڈال کر جو ہے قبول بھی فرماتا ہے، اور جتنا اخلاص اور جتنا تقوی روزے میں شامل ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن پروردگار اس عبادت میں بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو ہم اس بات کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کھا پی نہیں رہے، لیکن روزے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو زکوٰۃ ایک سال میں صاحب نصاب افراد پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے جو مال اور دولت اس کو دیا ہے، اس مال اور دولت سے پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچے، تو اس میں کچھ 8 ایسے طبقات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مد میں ادائیگی کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ تفصیلات میں تو ہم اس وقت نہیں جا سکتے، لیکن زکوٰۃ کی عبادت یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ بندوں کا جو حق ایک انسان پر ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کا حق یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جس مال اور دولت سے نوازا ہے، جو ہم کو پروردگار عالم نے آسودگی عطا کی ہے، جو ہم کو آسانیاں دی ہے زندگی میں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس مال کے خرچ کرنے کو پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ جو ہے بار بار قرآن کریم میں ہم کو یاد دلاتا ہے۔ تمام جتنے بھی سورے ہیں ان سوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے خرچ کرنے کی جو ہے ترغیب بھی دی ہے، اس کے اجر و ثواب کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ یہ مالی عبادت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، ہمارے نہ قوت زور بازو سے ہے، نہ ہمارے علم سے ہے، نہ ہماری تگ و دو سے ہے، نہ ہماری جد و جہد سے ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں، صاحبان عقل ہوتے ہیں، لیکن مال اور دولت کا جو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا ہے، اس فضل کی بنیاد پر وہ شخص جس کے پاس مال اور دولت ہے وہ ایسے ہزاروں افراد کو جو ہے اپنا ملازم رکھ لیتا ہے اور ان کی عقل سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ علم اور فضل اور اپنی قوت بازو کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عبادت بھی ایسی ہے جو صدقات کی ہے یا خیرات کی ہے یا زکوٰۃ کی ہے۔ یہ تمام عبادتیں ہم پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ خوشنودی پروردگار عالم کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ نوازا ہوا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ اسی طرح حج ہے، یہ بھی صاحبان استطاعت پر ہے، وہ صاحب نصاب پر ہے زکوٰۃ۔ ایسے ہی صاحبان استطاعت جو ہیں، جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اپنے بعد میں اپنے اہل و عیال کے خرچ کے ذمہ دار ہیں، تو وہ خرچ ان کو جو ہے وہ جتنے عرصے وہ وہاں حج کی عبادت میں رہیں گے اتنے عرصے ان کی کفالت کا انتظام ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ان کے اوزار ہیں، ان کی دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک صحیح رخ پر جو ہے ڈال کر اور اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور حج کی عبادت میں ہم اگر صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، یا مزدلفہ میں جاتے ہیں، یا منی میں جاتے ہیں، یا عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، یہ تمام عبادات ہم صرف اور صرف
اللہ तबारक व तआला की तवज्जो हासिल करने के लिए और उसकी खुशनुदी को पाने के लिए हम इन इबादत का इजहार करते हैं। इन तमाम इबादतों में परवरदिगार हमारे साथ शरीक नहीं है, बल्कि उसने जो मनासिक हज हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम पर लागू किए हैं, उन तमाम इबादत को और उन तमाम मनासिक को हम उसी तरह से अदा करके और हज के फ़रीज़े को अंजाम देते हैं। उम्रा करते हैं, उम्रे में ये छोटा हज कहलाता है, तो ये भी जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ही किया जाता है। एक सफ़र होता है, माल भी खर्च होता है और इंसान की जो है वो तवानाई भी जो है इसमें सर्फ होती है, लेकिन ये सब कुछ क्यों है? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। परवरदिगार हमारे साथ इन इबादत में शरीक नहीं होता, वो हमको तवज्जो के साथ देखता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है, लेकिन ये इबादतें हम उसको खुश करने के लिए परवरदिगार आलम की जो है वो मर्ज़ी को और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की बजावरी को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है अदा करते हैं। तो लेकिन परवरदिगार हमारे साथ शरीक नहीं है। कलमा हम पढ़ते हैं, इसमें हम अपनी बंदगी का इजहार करते हैं, तमाम माबूदान बातिल से बेदारी का इजहार करते हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल थे नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। तो इसलिए हम आज भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और इस कलमे के इजहार पर परवरदिगार आलम हमसे जो है वो तमाम ज़िंदगी के, अगर एक काफिर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसके गुज़िश्ता ज़िंदगी की तमाम अल्लाह ताला ख़ताओं को, गुनाहों को, कोताहियों को, बुराइयों को, बदअखलाक़ियों को माफ़ फरमा देता है। अब वो चाहता है कि हम जब बंदे ने अपनी बंदगी का इजहार किया और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने का उसने एक ज़रिया तलाश कर लिया है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे को अपना महबूब बना लेता है, चाहे उसने कोई इबादत की हो या ना की हो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का उसको मौका नहीं मिला, उसने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है क़ज़ा इलाही की वजह से, तो परवरदिगार आलम उसकी सारी ज़िंदगी की जितनी कोताहियाँ हैं उनको माफ़ फरमा देता है। ये कलमे की बरकत से अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को संवार भी देता है और जो ज़िंदा रहता है वो अल्लाह ताला की इन इबादत को हासिल कर, इन इबादत को बजा लाकर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करता है। अब आइए उस आया मुक़द्दसा की जानिब जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका युसल्लून अलन नबी, दुरूद पढ़ते हैं और दुरूद भेजते हैं हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर। दुरूद शरीफ की फ़जीलत से मुताल्लिक़ ये गुफ्तगू जो आप समाअत फरमा रहे हैं, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जारी रहेगी। इस वक्त हुआ है एक वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम खुश आमदीद। वक्फ़े पर जाने से क़ब्ल जो गुफ्तगू जारी थी उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था, वो शख्स जो है वो अभी वो 3000 दिनार उसके पास रकम आ रही थी कि इतने में दरबार में हर किस्म का आदमी था, चीमा गोजा होने लगी कि साहब ये आया, इसने ये कहा, और सुल्तान महमूद गाजी ने न कोई तहक़ीक़ की, न कोई बात पूछी और रकम देने का जो है वो इजहार कर दिया। तो जब एक आध शख्स की कोई बात उसके कान में पड़ी, लोग होते हैं कि ज़रा थोड़ा सुना भी देते हैं बात को, तो वो कान में पड़ी। उसने कहा कि हुजूर एक निशानी भी हुजूर ने मुझे अता फरमाई है इस ख्वाब की, इस बिशारत के साथ। सुल्तान महमूद गाजी मुतवज्जह हुआ, कहा कि क्या निशानी दी है? कहा कि निशानी ये अता फरमाई है कि जो आप 60,000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो मुझ तक पहुँचते हैं। सुल्तान महमूद गाजी ज़ारो क़तार रोने लगा। उसने अपने ख़जानची को बुलाया और कहा कि भाई इसको 3000 नहीं 9000 दिनार दो। का 3000 तो तुम जाकर दो अपने अहल वयाल को कि वो जो अखराजात करें, 3000 से तुम कोई कारोबार करो और 3000 उस कर्ज़दार को जो है वो अदा कर दो, और आइंदा अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना।
اب درباری اور حیران اور پریشان کہ صاحب سارا دن تو یہ امور سلطنت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، یہ کون سے وقت میں 60,000 درود شریف پڑھتے ہوں گے؟ اور 60,000 کوئی معنی رکھتا ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں کہ چند لمحوں میں جو ہے 60,000 درود شریف جو ہے وہ مکمل ہو جائیں۔ تو اب درباری بڑے حیران اور پریشان اور تحیر کے ساتھ سلطان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہا کہ اس نے یہ ایک بات کہی اور یہ زار و قطار رو رہے ہیں، اور 3,000 کے بدلے 9,000 دینار دینے کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار فرما دیا۔ بہت دیر تک خاموشی رہی۔ سلطان محمود غازی سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سارا دن تو امور سلطنت میں ہوتے، آپ کون سا وقت ہے کہ جس میں 60,000 درود شریف پڑھتے ہیں؟ سلطان محمود غازی نے کہا کہ صاحب اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جس پر میرے علاوہ اور کوئی شخص واقف نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، یا جس نے مجھے درود شریف تعلیم کیا وہ واقف ہے، اور یہ اتنی مخفی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ شخص یہاں نہیں ہے، وہ مجھے بتا کر غیب کا کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرستادہ تھا جس نے وہ مجھے درود شریف تعلیم فرمائے تھے، اور پھر وہ چلا گیا، وہ اب کہیں میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے اس نے ایسی مخفی بات کہی ہے کہ جو سوائے میرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ محمود غازی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت کا ذکر کیا، اور پھر مجھے ایک درود شریف تعلیم کر دیا، اور کہا کہ ایک مرتبہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو 10,000 مرتبہ پڑھنے کا اجر ہے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھو گے تو اس کا اجر 30,000 مرتبہ ہے۔ کہا وہ درود شریف میں صبح میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، 3 مرتبہ شام میں پڑھتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ درود شریف جو انہوں نے تعلیم کیا تھا، لوگوں نے پوچھا کیا درود شریف تھا، اس نے وہ درود شریف پڑھ کر بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام مبارک وسلم علیہ کثیرا۔ یہ درود شریف کہا کہ یہ ایک مرتبہ اگر آپ کوئی شخص پڑھتا ہے، اس کے صیغے اس انداز کے ہیں کہ اس کو 10,000 مرتبہ پڑھنے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کہ اب یہ تو بات انہوں نے مجھے کہہ دی تھی، کنفرمیشن نہیں تھی کہ واقعی یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ 10,000 مرتبہ اس کا اجر ملتا ہے۔ آج یہ بات مجھے جو ہے کنفرم ہو گئی کہ یہ اس کا 10,000 ہی کا ثواب ہے، چونکہ یہ درود شریف میں 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہوں، 3 مرتبہ شام پڑھتا ہوں، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ 60,000 درود شریف جو تم پڑھتے ہو سارے دن میں، وہ درود شریف ہم تک پہنچتے ہیں اور ہماری خدمت میں فرشتے لا کر ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غازی کا یہ درود شریف انشاءاللہ العزیز اگر زندگی بخیر رہی تو کسی وقت میں اس درود شریف کو پرنٹ کروا کر آپ حضرات تک پہنچ بھی سکتا ہے یہ، اور جن کو نہیں معلوم انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس درود شریف کو جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے وہ پھر آپ حضرات تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یہ اس ٹرانسمیشن میں تو خیر ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کسی وقت میں جب درود شریف کی دیگر فضائل و برکات پر گفتگو ہوگی تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس درود شریف کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ورنہ یہ ویسے بعض مقامات پر سلطان محمود غازی کے نام سے یہ درود شریف ہے، اور اس کا 10,000 مرتبہ پڑھنے کا اجر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر درود شریف پڑھا اور 10,000 کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے، اگر کوئی شخص جو ہے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھ لے، گویا اس نے 1 لاکھ درود شریف جو ہے صبح میں پڑھ لیے، 1 لاکھ شام میں پڑھ لیے۔ درود بہت مختصر ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام مبارک وسلم علیہ کثیرا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی برکات ہیں۔
یہی نہیں بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور اللہ تعالیٰ کے عارف اور پروردگار عالم کے ولی کامل گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو دعائیں معصورہ ہیں یا جو دعائیں طواف کے دوران مانگنی ہیں، اس زمانے میں لوگ ان دعاؤں کو یقیناً یاد کر لیتے تھے۔ آج تو ہم کتابیں لے کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع اتنا ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم وہ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ یقیناً ایک مرتبہ وہ ان دعاؤں کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو دعا جو ہے آپ دل سے مانگتے ہیں، وہ دعا جو ہے عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، اور خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو دعا جو ہے دل سے مانگنی چاہیے، وہ چاہے آپ اپنی زبان میں مانگیں، اللہ تعالیٰ کوئی زبانوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ پروردگار عالم آپ کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آپ پنجابی زبان بولتے ہیں، پنجابی زبان میں دعا مانگ لیجئے۔ آپ سندھی زبان بولتے ہیں، سندھی زبان میں دعا مانگ لیجئے۔ آپ جس زبان کو اختیار کرتے ہیں وہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اس نوجوان سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ اے جوان، تم کو دعائیں اگر نہیں معلوم تو میں تم کو دعائیں تعلیم کر دیتا ہوں۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ تو اس نے جو یہ آپ ہیں کون؟ تو جب ہیں کون کہا تو انہوں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو نام مشہور تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے اس تلخ گفتگو نہ کی ہوتی تو میں اس کی وجہ نہیں بتاتا، لیکن اب وجہ آپ سن لیجئے۔ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں ایک جنگل میں تھا، وہاں میرے والد ہم ایک قافلے میں شامل تھے۔ وہاں راستے میں کہیں ان کا انتقال ہو گیا، پڑاؤ تھا، رات کا وقت تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ میرے والد کی شکل تبدیل ہو گئی اور کسی جانور کی طرح شکل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو یہ تو بڑے جو ہے وہ مجھ سے بھی نفرت کریں گے۔ میں نے اپنی والد کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور کہیں دور چلا گیا، اور قافلے والے اپنے روانہ ہو گئے۔ صبح کے الصبح کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے پہلے۔ کہا کہ میں پریشان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے جو نقاب ڈالے ہوئے۔ اس نے آ کر کہا کہ تمہارے والد کہاں؟ میں نے کہا کہ صاحب ان کا تو اسی طرح سے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے چہرے سے جو ہے اس نقاب کو ہٹایا، اور نقاب اس شخص کو چہرے پر اپنا دست مبارک ڈالا، اور اس کے کپڑے کو ہٹا کر تو اس کا چہرہ درست ہو گیا۔ اور پھر گاؤں کے لوگوں میں کہا کہ اعلان کر دو اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ چنانچہ نماز جنازہ پڑھی، اور میں نے اس سے جاتے ہوئے پوچھا کہ صاحب آپ کون ہیں جس نے اس بے یارو مددگاری کے عالم میں ہماری مدد کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور آج رات کو اس شخص کے درود شریف میرے پاس نہیں پہنچے۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کے درود شریف نہیں آئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اس کا تو اسی طرح سے وہاں انتقال ہو گیا ہے، شکل تبدیل ہو گئی۔ تو ہماری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس نے ساری زندگی یہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا تھا مجھ پر درود پڑھ کر سوتا تھا، تو جو ساری زندگی ہم کو یاد کیا، ہم اس کو ایسے قسم پرسی کے عالم میں بھول جائیں۔ چنانچہ ہم نے جو ہے وہ تم اس مدد کا فیصلہ کیا اور یہاں آئے ہیں۔ تو یہ درود شریف کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بے یار و مددگاری کے عالم میں ان کی مدد فرمائی۔ اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں اسی وقت سے اب ہر جگہ پر جو ہے جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتا ہوں تو سوائے درود شریف کے کچھ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران میں جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی درخواست کرنے کی ہمیں بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ K21 کے اس پروگرام کو جن اہلکاروں نے پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے۔ پروردگار عالم ان کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ جن جن ناظرین نے جہاں جہاں اس کو سنا ہے، پروردگار عالم ان سب پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرمائے۔ مملکت خداداد پاکستان کو پروردگار استحکام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھو